बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है और अंदाज़े जहां में आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक अमरीका रवाबित के बारे में। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़े जहां में आज तेहरान स्टूडियो में हमारी मेहमान हैं पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा और सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, पाकिस्तान को अमेरिका अपना दोस्त कहता है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुबैना जंग में पाकिस्तान अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी और फ्रंट लाइन स्टेट कहा जाता है। पाकिस्तान की ही मदद से अमेरिका ने मुजाहिदीन की तक़वियत की और उनके ज़रिए अफ़गानिस्तान में रूस को शिकस्त दी। फिर 9/11 के बाद उसने पाकिस्तान को तालिबान की हिमायत से दस्तबरदार होने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुबैना आलमी जंग का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। और जब भी अपनी कोई बात मनवानी होती है तो इमदाद बंद करने की बात करता है, जबकि पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ती हलकों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने से पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है वो अमेरिकी इमदाद से कई गुना ज़्यादा है। अमेरिका पाकिस्तान को अपना दोस्त और इत्तेहादी तो कहता है, मगर पाकिस्तान की अर्ज़ी सालमियत और कौमी इक़्तिदार आला की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता है। दूसरी जानिब जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का ताल्लुक़ है तो उन्हें अमेरिका पर कभी एतमाद नहीं रहा। इन हालात में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अमेरिका के साथ ताल्लुक़ात की बहाली और नेटो की सप्लाई लाइन खोलने के लिए कुछ शराइत रखी हैं। हमने आपसे अर्ज़ किया कि आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा को, जो सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर है। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उसके साथ ही हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे पाकिस्तान के सीनियर तज़िया निगार उमर रियाज अब्बासी साहब और लंदन स्टूडियो में मौजूद होंगे बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंदराबी साहब। मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ईरान के सफ़र का मकसद और हदफ क्या था? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले शुक्रिया आपका, और इससे भी पहले मैं तमाम देखने वालों को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बिनते जनाब मुस्तफ़ा का पुरसा देती हूँ। और कल उनकी रहलत का दिन है और मेरा मकसद जो था वो ये था कि मैं यहाँ की मकामात मुक़द्दसा जो हैं, स्पेशली मशहद में, क़ुम में, और जो इमामज़ादाज़ हैं यहाँ पे, उनके मज़ारात पे जो है वो हाज़री करूं, ज़ियारत करूं, और अपनी वालदा को लेकर यहाँ आई हुई हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इस काबिल किया और मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैंने अपनी वालदा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मशहद भी गई, क़ुम भी गई, यहाँ पर भी और रही तेहरान में, और इमामज़ादा सोहले और शाह अब्दुल अज़ीम और बीबी शहरबानो की कब्र का भी जाके और मज़ार पे जाके मैंने फ़ातिहा पढ़ी। और अपनी वालदा के साथ हम जब मशहद में थे तो नेशापुर भी गए और फिरदौसी के मकबरा और उम्र ख़याम और कदमगाह भी गई। और मेरी वालदा का बहुत ज़्यादा ये ख्वाब था, ख्वाहिश मेरी भी थी, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैंने अपनी वालदा की ख्वाहिश को पूरा किया। यहाँ ईरान में आपने हालात को कैसा पाया, लोगों को कैसा पाया? बहुत ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि ईरान में जो इनकलाब आया था
یہاں کے لوگوں نے ایک تو یہ اپنے حساب سے ایک یونیک انقلاب تھا کہ کیونکہ دنیا میں ہم نے جتنے بھی انقلاب دیکھے ہیں اس میں سرمایہ اور نظریہ، یا تو سرمایہ یا نظریہ یا دونوں چیزیں جو تھیں وہ باہر سے آئی تھیں، لیکن ایران کا جو انقلاب ہے اس کا سرمایہ بھی لوکل ہے اور اس کا نظریہ بھی، تو یہ اپنے حساب سے واحد انقلاب تھا اور یہاں کے لوگوں نے اس کو دل سے قبول کیا، اور انقلاب نام بھی اسی کا ہے کہ زمین جو ہے وہ آسمان ہو جائے، آسمان جو ہے زمین ہو جائے، سوشیو اکنامک چینجز آ جائیں۔ اب وہ لوگ جو اسکرٹ پہنتے تھے، وہ لوگ جو خواتین کے جو لباس تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر چینج ہوئے کہ لوگ جو ہیں پاکستان بھی ایک اسلامی ملک ہے لیکن وہاں نہ خواتین کو اتنی آزادی ہے جتنی یہاں پہ ہے، نہ وہاں پہ خواتین اتنی امپاورڈ ہیں جتنی یہاں ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انقلاب فرانس جسے لوگ انقلاب کہتے ہیں لیکن میں اسے انتشار کہتی ہوں، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ انقلاب انہوں نے جیت لیا، اور وہ اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ اپنی نیو جنریشن کو جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے شہداء کی تصاویر لگا کے، اپنی باتوں سے، اپنے سلیبس کے تھرو، تو اگر ٹرانسفر ہو رہا ہے نیو جنریشن میں اور اسی طرح سے نیو جنریشن ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو انہوں نے اس انقلاب کو جیت لیا۔ بہت بہت شکریہ، اور اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بالکل، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے موجودہ مرحلے کے بارے میں آپ کی رائے؟ دیکھیے، موجودہ مرحلے پہ ہم اس لیے پہلے فوراً نہیں آئیں گے کہ کیونکہ آپ نے ایک تمہید بھی باندھ لی اور اس میں اپنا ایک نظریہ بھی دے دیا، تو بحیثیت اینکر حالانکہ یہ میرا فرض تھا میں اپنا کوئی نظریہ دیتی۔ تو دیکھیے، جب پاکستان کو بنے ہوئے، اور جہاں ہم یہ کہیں کہ بھارت کو بھی آگے پیچھے ایک ہی دن کا فرق ہے، پاکستان جب بنا تو جو اس کی بیوروکریسی تھی وہ برٹش ٹرینڈ تھی، یا ہم ویسٹ ٹرینڈ کہیں، اور اس میں جو ہے وہ انہی کی طرف ٹلٹ تھی، اور ہم نے یہی دیکھا کہ لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں بھی جب روس نے چاہا کہ ہمیں انویٹیشن دے اور ہمیں بلائے، تو 11 دن پہلے جس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا اس کو ہم نے اس انویٹیشن کو ریجیکٹ کیا اور امریکہ کی طرف رجوع کیا۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر جب پاکستان میں جو ہے اسٹیل مل لگانے کی کوشش کی گئی تو ہمیں ویسٹ کی طرف سے کافی جو ہے ریزسٹنس نظر آیا، پھر وقت آگے بڑھا، لیکن جب ہم 1952 کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جب ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل اسٹارٹ سی ہوئی تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ، یا ہم یہ کہیں امریکہ اگر ہم نہ کہیں، ہم یہ کہیں کہ ویسٹ ہمیں بڑا کھل کے نظر آیا کہ وہ ہمارے ہاں نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے ڈیموکریسی اس طرح پروان چڑھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1958 میں جب جو ہے مغربی پاکستان میں بہت زیادہ اسٹرگل ہوئی تو مارشل لا لگا دیا گیا، اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کیا کیا ہوا۔ لیکن جب 1962 کی طرف ہم آتے ہیں اور بھٹو صاحب کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ بنے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سیٹو اور سینٹو سے بھی باہر آئے، پھر بھٹو صاحب رشیا بھی گئے، پھر بھٹو صاحب چائنا بھی گئے، K2 بھی ہمارے پاس آیا، 5,500 مربع میل بھی ہمارے پاس آیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کا ایک اپنا اسٹائل ہے کہ انہوں نے چائنا سے جہاں تعلقات بڑھائے، وہاں رشیا سے کی مدد سے اسٹیل مل بھی لگا، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ بھٹو صاحب جہاں ہمیں اسلامک کنٹریز کو یونائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں پاکستان کے نیبرز کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں تھرڈ ورلڈ کو بھی جو ہے وہ گروپ 77 جو بعد میں گروپ 119 یا گروپ 107 تک پہنچ گیا اگر میں کریکٹ ہوں، تو ہمیں یہ ساری کوششیں نظر آتی ہیں۔ پھر جس طرح سے بھٹو صاحب نے ایٹمک پاور بنایا اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی حکومت گئی اور ان کو جس طرح سے شہید کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کو ریئلائز کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ اور اس کے بعد ہم ضیاء کا دور دیکھتے ہیں جس میں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ضیاء نے ویسٹ کے اشارے پہ جس طرح پوری دنیا سے جو ہے وہ پروفیشنل کلرز بلائے اور ایک ان ہولی وار میں پارٹیسپیٹ کروایا پاکستان کو، جب ہمارا آہستہ آہستہ مقدر بن گئی، اور پھر جو ہے ضیاء کا پورا دور اس پوری یہ جو کالک ہے دور کی اس سے بھری ہوئی ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو آئیں تو جہاں بھٹو صاحب نے جو ہے وہ لاؤس، کمبوڈیا، ویتنام، فلسطین کو ریکگنائز کیا تھا، وہاں بی بی صاحبہ نے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے نارتھ کوریا کو جو ہے قبول کیا، اور
اس کے بعد دوبارہ سے چائنا اور ان سب کی طرف تعلقات بڑھے. تو جب پیپلز پارٹی کی، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے عرصے جو اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ رہی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں ان نیبرز کی طرف توجہ دی گئی اور تھوڑا سا ویسٹ سے رخ موڑنے کی کوشش کی گئی. ہم نے دیکھا کہ میزائل ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی. پھر جب ہم نے یہ انکار کیا کہ عراق پہ ہمارے فوج نہیں جائے گی امریکہ کے ساتھی بن کے، تو ہماری گورنمنٹ بھی ٹاپل ہوئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ نئے وزیر اعظم نے ہماری فوج کی وہاں ڈیوٹی لگائی. تو یہ ساری ہماری ایک تاریخ ہے. پھر جب ہم پرویز مشرف کی طرف آتے ہیں تو یہ تو اتنی ہمارا پریزنٹ پاسٹ ہے، اور اس میں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اسلام کے ایک ڈکٹیٹر نے اسلام کا کلر لگا کے، ایک نے یہ کہیں کہ درمیانے لوگوں کا حساب سے اعتدال پسند کا کلر لگا کے کس طرح سے جو ہے وہ ایک اس دھمکی پہ کہ ہم تورا بورا کر دیں گے، کس طرح سے اجازت دی، اور کس طرح سے جو ہے ہمارا یہ وار مقدر بن گئی. اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوا، اور یہاں تک کہ اس تھاٹ نے، اس سوچ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. اور ہم نے اس تھاٹ کے خلاف جب آواز بلند کی اور کنسنسس ڈیولپ کی، تو ہم نے آج ان کی کمر توڑ دی. ہمیں آج بھی یہ سزا مل رہی ہے کہ ہمارے ہی لوگوں پہ اٹیک ہوتا ہے، ہماری فوج، ہماری پولیس، ہمارے جلسے، اس میں جو ہے بام بلاسٹ ہوتا ہے. کوئی تحریک اگر کسی اور کی بھی چلے تو ہمارے ہی کیمپ پہ اٹیک ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہاں بالکل تمام دنیا میں ٹیررزم یہاں سے کنٹرول ہو رہا تھا، چاہے بندر عباس میں ہو، چاہے سنکیون میں ہو، ایون انڈیا میں بالکل ہو رہا تھا. لیکن ہم نے، اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اپنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تو آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے مالا کنڈ میں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سلالہ پہ ہمارا حملہ ہوتا ہے تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ جب 3 دفعہ آ کے ایک طیارہ چکر لگاتا ہے تو چوتھی دفعہ اس سے غلطی کیسے ہوئی؟ یقیناً یہ غلطی نہیں تھی، یہ اٹیک تھا. اور اگر یہ غلطی بھی تھی تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کے بہت جذبات ہیں اور ہماری قوم کی بہت زیادہ قربانی ہے. ہمارے ہاں 30,000 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے جا چکے ہیں، تقریباً 6,000 ہمارے فوجی بھی اس جنگ کا نشانہ بن چکے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ملک آ کے انویسٹمنٹ کو تیار نہیں تھا. تو اس وقت کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے اپنی خارجہ پالیسی پھر اسٹیئر کی ہے. ہم نے پھر ترکی، ہم نے پھر چائنا، ہم نے پھر ایران، اور ہم نے جو ایران سے ریسنٹلی جو ہے معاہدہ کیا ہے گیس کا، وہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی عقل کا آدمی جو ہے، کوئی بھی عقل مند کنٹری جو ہے، سب سے پہلے اپنے نیبر کنٹریز کی طرف دیکھتا ہے، اور ان کے ساتھ جب وہ ٹریڈ کرتا ہے تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے آج جب یہ بات کی ہے کہ اگر ہماری اس طرح سے جانی نقصان، مالی نقصان کے بعد ہماری عوام کی حکومت کو اگر یہ فیس کرنا پڑے گا، تو پھر ہم یہ فیصلے لیں گے کہ شمسی ایئر بیس خالی کرایا جائے. پھر ہم یہ فیصلے لیں گے، کیونکہ ہم ایوب خان نہیں ہیں جس نے پشاور میں سب سے پہلے جو ہے ایئر بیسز دیں. ہم پرویز مشرف نہیں ہیں جس نے شمسی ایئر بیس دیا. ہم جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے قائد کو یہ کہا گیا تھا کہ نشان عبرت بنا دیں گے، جن کی دوسری قائد کو میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر، اور یہ اس کے اوپر کہ ہم نے اپنی عوام کی آواز کو سنا، ان کو ہٹایا گیا، ان کو دنیا سے ہٹا دیا گیا. تو اب یہ پھر عوام کی گورنمنٹ ہے، ہمارے عوام کے ایک جذبات ہیں، اور یہ دیکھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیٹو کی سپلائی کو ہم روکیں گے. اور ٹھیک ہے کہ یہ انٹرنیشنل رولز کے خلاف ہے کہ جس ملک میں سی پورٹ نہیں ہوگا تو اس کا پاس ترین ملک جہاں سی پورٹ ہے وہ ہم مدد کرے گا. تو ہم افغانستان کا تو سامان نہیں روک رہے نا، ہم نیٹو سپلائی اس لیے روک رہے ہیں کہ ہماری بھی اب کچھ شرائط ہیں. ہم نے جتنا اس جنگ میں قربانی دی ہے جو ہم پہ تھوپی گئی ہے، اب ہم یہ چاہتے ہیں
کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, جو ہماری سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, ہمیں اس کا ٹیکس بھی دیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو سامان آ رہا ہے اس میں اب ہتھیار نہ آئیں, اور جو ٹرک آ رہے ہیں وہاں پہ وہ وہاں سے بھر کر نہیں جائیں. یہ ہماری پارلیمنٹ کا ڈیسیشن ہے, اور ہماری پارلیمنٹ نے جو ڈیسیشن لیا ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, تو پارلیمنٹ از سپریم, اور یہی ہمارے اب تعلقات اس نہج پر ہوں گے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر اب جو ہے وہ ڈرون ہو, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس نے معاہدہ کیا. اس طرح کے معاہدے لکھے ہوئے اور دکھائے نہیں جاتے. تو ہم پہلے ہی سے یہ کہتے ہیں کہ ڈرون بھی آپ ہمیں دیں, ہم خود دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں, کیونکہ اس میں ہم مر رہے ہیں. ہمارے بچیوں کے اسکول تباہ ہوئے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہماری پولیس شہید ہوئی ہے, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ انٹرنیشنل طاقتیں ہیں جو پاکستان کے تمام صوبوں میں مختلف قسم کا انریسٹ کریٹ کر رہی ہیں, اور لوکل لوگ اس میں ظاہر ہے فیسیلیٹیٹر ہو جاتے ہیں. جس ملک میں اتنی پاورٹی ہو, جہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہو, وہاں لوکل ہی لوگ استعمال ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مختلف قسم کی جو انریسٹ ہیں ہمارے مختلف پروونسز میں, یہ کس سائڈ سے ہیں. یہ ایک تھاٹ ہے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. جس طرح سری لنکا نے کیا, اس طرح ہمیں بھی کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں عمر ریاض عباسی صاحب موجود ہیں. عباسی صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب, پاکستان اور امریکہ کے روابط کا جو موجودہ مرحلہ ہے, اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ روابط کی نوعیت کیا ہے؟ دوستانہ ہے, معاندانہ ہے, بیچ کا ہے, کیا ہے؟ مطلب اس کا نام کیا دیں گے آپ اسے؟ دیکھیں, بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ یہ کس طرح کے روابط ہیں, لیکن آج میں ڈان میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, وہ ریلیٹڈ تھا پاک یو ایس ریلیشن سے, اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان از لیونگ ان دا ڈاگ ہاؤس آف یو ایس ان ویسٹرن نیشنز. وہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. میڈم نے ایک پریمبل کے طور پہ آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں. ایز اے اینالسٹ میں ان کی بہت ساری باتوں سے ادب کے ساتھ اور اختلاف رائے رکھتے ہوئے اپنا موقف واضح کروں گا. جیسے انہوں نے ایک بات کی کہ ابھی جو تعین ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا, اس میں کچھ کنڈیشنالٹیز ہیں, یعنی شرائط رکھی گئی ہیں. تو میں میڈم سے بھی پوچھوں گا, آپ ان سے پوچھیے گا کہ وہ کون سی کنڈیشنالٹیز ہیں جو آج تک قوم کے سامنے نہیں آ سکیں, اور وہ کون سا پریشر ہے جس نے نواز شریف کو اور مولانا فضل الرحمان کو یو ٹرن لینے پہ مجبور کیا. دس از ویری امپورٹنٹ. اور نمبر 2, انہوں نے ڈرونز کی بات کی کہ وہ اس طرح کے معاہدے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. تو دو ملکوں کے درمیان, پاکستان ایک سوورن سٹیٹ ہے, اگر اس کی اپنی سیلف انٹیگریٹی ہے, انٹرنل انٹیگریٹی ہے, اور پاکستان اگر ایک ذمہ دار ملک ہے, تو یہ معاہدے بغیر لکھے ہوئے کہ آپ کسی ملک پہ چڑھائی کر دیں اور اس کے معصوم لوگوں کو راتوں رات جو ہے نا مار دیں, تو اب کہتی ہیں ہمارے نالج میں نہیں ہے. کل اگر مشرف کے دور میں نالج میں نہیں تھا تو آج ڈرونز کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے نہیں دی, ہم اس کے خلاف ہیں, یہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں. بھائی زبانی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی قومی اسمبلی کی قرارداد کو تو امریکہ ردی کی ٹوکری بنا چکا ہے اس سے پہلے کئی دفعہ. یہ کون سی باتیں آپ منطق, کون سی لاجک قوم کو بتا رہے ہیں؟ اب تو آپ کا آخری پیریڈ ہے, آپ سے تو کرپشن نہیں رکی, آپ تو جناب لا اینڈ آرڈر کو صحیح نہیں کر سکے. پاک یو ایس ریلیشن مطلب یہ ایک بڑے لیول پہ ایک بات ہے. امریکہ اور پاکستان کے ریلیشنز ہمیشہ ظاہراً ان پہ قلی رہی ہے, ایک ملمہ سازی رہی ہے فرینڈشپ کی, لیکن وہ کبھی امریکہ کسی کا فرینڈ نہیں ہوا. فرینڈز ناٹ ماسٹرز, یہ کتاب بھی لکھی جا چکی ہے ایوب خان کے دور میں. یہ امریکہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. ابھی مجھے بتائیں, سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا, آج تک امریکہ نے اس کی سوری نہیں کی, خون بہا ادا نہیں کیا. اب دیکھیں شاہ رخ خان ایک انڈین ایکٹر ہے نارمل, وہ اگر امریکہ جاتا ہے اور اس پہ ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے یا اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو یو ایس آفیشل گورنمنٹ لیول پہ اس کی ہندوستان سے معافی مانگتے ہیں. تو دوسری ملکیں اپنے لوگوں کی عزت کروانا جانتی ہیں. ہمارے لوگ ہم نے یا تو ڈالرز کے عوض بیچ دیے
یا امریکہ کے حوالے کر دیے یا ہم نے ان کا سودا کر دیا ہے. واٹ دا ہیل از دس؟ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. امریکہ کے ساتھ پاکستان کا تعلق کبھی ٹھیک نہیں رہا. وہ کنڈیشنلٹیز اگر آپ نے رکھی ہوں گی تو یہی آپ کہیں گے جی آپ سوری کر دیں. ان کا خون بہا کون ادا کرے گا؟ وہ جو گھر وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہوئے ہیں، وہ فیملیز، وہ غریب لوگ، کئیوں کو میں خود جانتا ہوں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، کئی عام آدمی بھی ہیں. وہ جو شمالی علاقوں میں ڈرونز کے نتیجے میں عام لوگ مارے گئے ہیں، ان کا ایک تو جانوں کا خون بہا، ایک تو وہاں پہ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے، وہ پیسے کون دے گا؟ جو سکولز تباہ ہوئے جیسے میڈم نے کہا ہم کہیں گے، وہ کون دے گا؟ آج تک امریکہ نے جو کرائے کے قاتل ہیں، جو جنگ ہے، تھوپی ہوئی جنگ ہے ہمارے اوپر مسلط کی، اس پہ جو امداد وہ دے رہا ہے اس سے تو 4 گنا پاکستان کا خرچہ ہو چکا ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہے. تو ایسے تعلق جس میں پاکستان یک طرفہ ٹریفک پہ جائے اور سارا نقصان ہمارا ہو، آئے دن یہاں پہ سوسائڈ بومبنگز ہو، ہماری سیکیورٹی فورسز ماری جائیں، اور کبھی جو ہے آپ کسی بہانے جو ہے وہ چڑھ دو رہے ہیں ڈرون کے ذریعے، تو اس طرح تعلقات میرے خیال میں نارملائز نہیں ہوتے. میں یہاں پہ ضرور سٹریس کروں گا کہ ہمیں اپنی جو فورن پالیسی ہے اسے ری ارینج کرنا پڑے گا. اور ایک بات جو میڈم کی خوش آئند ہے کہ ہم چائنا گئے، ترکی گئے، ایران گئے، کہ ہمیں اس خطے کو جو ہے وہ انوالو کرنا ہوگا، چونکہ یہ ایک اسلامک بلاک بن سکتا ہے. یہاں کی جیو اسٹریٹجک سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہاں کے ملک جو ہے ان کا اگر جوائنٹ ڈیفنس کرنسی ہو جائے، میوچل شیئرنگ ہو جائے تعلیم کے شعبے میں، ڈیفنس کے شعبے میں، تب جا کے ہم ایک بلاک کی صورت بنتے ہیں اور امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ اس کے خونی پنجے آج اگر افغانستان کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، تو کل ایران میں یا ترکی میں کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ دنیا کو ایک اپنی کالونی بنانا چاہتا ہے اور پرولونگ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا اسلحہ بکتا رہے اور پوری دنیا میں بد امنی پھیلتی رہے. تو میرے خیال میں ہمیں خارجہ پالیسی کو ریوائیو کرنا چاہیے. اس پوائنٹ پہ میں اپریشیٹ کروں گا موجودہ گورنمنٹ کو کہ انہوں نے چائنا کو بھی انوالو کیا ہے، ترکی کو بھی، اور ایران کو اسپیشلی میں اس پہ سیلیوٹ کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ جتنا پریشر اس گورنمنٹ پہ تھا کہ آپ ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ نہ کریں، لیکن انہوں نے سٹینڈ لیا. اس پہ میرے خیال میں پوری قوم انہیں اپریشیٹ کرتی ہے. تو جو پازیٹیو سٹیپس آپ لیں گے اس پہ قوم آپ کو اپریشیٹ کرے گی. لیکن خدا را یہ جو ڈرونز ہیں ان کا آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کس کے ساتھ معاہدہ ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو امریکہ کو بتائیں کہ آپ اس چیز کو روک دیں. آپ ایک ریزولوشن لے کے ہیں، نیشنل کانسنسس کی ریزولوشن لے کے ہیں تاکہ لوگ نہ مریں. اور نمبر 2، نیکسٹ آپ نے اگر ری آرگنائز کرنا ہے امریکہ سے ریلیشن شپ کو، تو اپوزیشن کو، پارٹیز کو، الائز کو، ڈپلومیٹس کو، اور اپنے جو پڑھے لکھے طبقات ہیں، میسز ہیں، ان کو آن بورڈ لے کے ایک ایسا کانسنسس ڈیولپ کریں جس میں پاکستان کی سوورینٹی، انٹیگریٹی اور اس کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ مقدم ہو. تب جا کے ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ایک نہج واضح ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ. صاحب نے جو ہے کچھ باتیں پہلے سے سوچ رکھی تھیں کہ یہ کہنا ہے اور میری بات کو غور سے نہیں سنا. میں نے اپنی کہیں گفتگو میں نہیں کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور دانت کاٹی روٹی ہے. میں نے ایک پوری ہسٹری بتائی ہے کہ جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی، ہم نے اپنے پڑوسی ممالک کی طرف دیکھا ہے، ویسٹ کی طرف کم دیکھا ہے. اور ویسٹ نے جو کچھ ہمارے ہاں ملک میں مختلف مورے جیسے ضیاء الحق، جیسے ایوب خان، جیسے پرویز مشرف، ان کے ساتھ مل کے جو کچھ ہمارے ملک میں کیا ہے اس کا بویا ہم آج کاٹ رہے ہیں. میں نے کہیں یہ نہیں کہا. اور جو کچھ پرویز مشرف نے کیا اس کے نتیجے میں آج ہم پہ ڈرون بھی ہے، آج ہمارے اوپر جنگ بھی ہے. جو کچھ ضیاء نے کیا، ہاں جہاں تک یہ بات ہے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے ہم نے 1962 میں جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے، جب ہم نے چائنا اور رشیا کی طرف دیکھا تھا، سیٹو سینٹو سے باہر آئے تھے، اس کے بعد اسلامک کنٹریز کو دیکھا تھا، گروپ 77 تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھا تھا، پھر بی بی صاحبہ نے بھی جو ہے نارتھ کوریا کو جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے یہ تعلقات چائنا سے کیے، تھرکول وغیرہ سب میں بلا کے ان کو کیا، جس کو ہماری گورنمنٹ کے بعد ختم کر دیا گیا. چائنا کے ساتھ ہم کیٹی بندر، غازی بھروتھا، تربیلا ایکسٹینشن اور تھرکول پر ہم کام کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں خود یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو ہمیں کن لوگوں کے حوالے کرنا ہے. آیا ان سو کالڈ ریلیجیس پرسنالٹیز کے اور ان سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی تھیں، یا ہمیں ان کے لیے جنہوں نے اسٹرگل کی اور ڈیموکریسی لائیں؟ تو بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے جو ان سے شرائط رکھی ہیں نیٹو سپلائی روکنے کی، یہ ایک بہت بولڈ اسٹیپ ہے، اور یہ ایک اتنی ایسی گورنمنٹ
یا ایسے ملک کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جہاں پہ ہمیشہ ڈیموکریسی فریجائل رہی ہو، یہ اس کا بہت بڑا اسٹینڈ ہے کہ ہم نے نیٹو سپلائی روکی ہوئی ہے. اور شاید ان کی نالج میں نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس نے یونینیمسلی جو ہے ان شرائط کو پاس کیا ہے، اور یہ پارلیمنٹ ہی سے پاس ہوا ہے کہ نیٹو سپلائی اس شرط پہ کھولی جائے. حالانکہ یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے، لیکن ہم نے پھر اپنی شرائط رکھی ہیں کہ آپ معافی مانگیں، آپ ٹیکس ادا کریں، آپ ہتھیار نہیں لائیں گے، آپ دوبارہ بھر کے نہیں لے جائیں گے. اور ڈرون پہ بات کی ہے. تو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ بات کرتی ہے، اور ہم کوئی جنگی جنون میں مبتلا لوگ نہیں ہیں. اپنی جو ہے انسان کو نظریاتی اور جغرافیائی صورتحال معلوم ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے جنگ میں نہیں جائیں گے، اور ہم نے ہر چیز ٹیبل پر ہی منوانی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اپوزیشن اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں گورنمنٹ کے اس اسٹینڈ پہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے نیٹو سپلائی روکی ہوئی ہے، ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کرایا ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ایک ڈیسیشن لیا ہے اپنی شرائط کے ساتھ. اب اگر کوئی اور بھی اپنی دینا چاہتا ہے انٹیلیکچولی تو وہ کسی نہ کسی پارلیمنٹ کے ممبر سے بات کرے، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو چاہے کسی کا ہو. اور شرائط آئیں گی تو وہ بھی، کیونکہ یہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان کی اور نواز شریف صاحب کی، تو یہ ان کے اپنے ڈیسیشنز ہیں. نواز شریف صاحب ویسے بھی جو ہے وہ پولیٹیکل میں کہتی ہوں سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ ان کے روابط ہیں. اور ان کا ایک جملہ جو ہے بہت معنی خیز ہے کہ ہمارے اور طالبان کے ایک سے خیالات ہیں، تو اس لیے طالبان پنجاب میں حملہ نہ کریں. یہ بڑی بات ہے، اور یہ سوچنے والے لمحات ہیں کہ جہاں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے عوام شہید ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہی ہے، کمانڈوز شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ دے تو وہ اگر یو ٹرن لیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے نا. یہ تو ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے. اور باقی کرپشن کی بات کی ایک ہی سانس میں انہوں نے، اور کرپشن جو ہے بہت اس پہ بات کی جاتی ہے اور اس پہ بڑا شور مچایا جاتا ہے. اس سے پہلی گورنمنٹ بھی جو گئی تھی اس میں بھی بہت کرپشن کی بات ہوئی تھی، اور 11.5 سال پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح ماتوب رہی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو ادھر ملتان، کراچی، لاہور اور کراچی کے درمیان دوڑتی رہیں، اور آصف صاحب کو 11.5 سال جیل میں رکھا. تو اس میں سے کیا نکلا، کیا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ اس وقت جب کہ آج کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس وقت کی بینچ میں تھے، انہوں نے کہا کہ جو کچھ فیصلہ بھی آیا ہے وہ بائزڈ ہے اور اس کو جو ہے دوبارہ سے دیکھا جائے. تو آج بھی جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کے توسط سے بات اٹھاؤں گی کہ بہت بڑی بات ہوئی حج کرپشن. اب وہ 3 سال سے ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ایک ایسے سینیٹر کے ہاتھوں جو کہ امریکہ سے آیا، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جس کے پاس مدرسے کی گریجویشن کی ڈگری اعظم سواتی، اس کے شور مچانے پہ وہ 3 سال سے جیل میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کی جو ہے وہ بیل ہو سکتی ہے، لیکن انہیں بیل نہیں مل رہی. تو 3 سال میں آپ نے اس پہ کیا کرپشن ثابت کیا؟ آپ نے کہا اسٹیل مل میں کرپشن ہے، آپ نے اس کے معین آفتاب جو ہیں جو وہاں کے تھے اسٹیل مل کے چیئرمین، ان کو 3 سال سے ہارٹ پیشنٹ کو جیل میں رکھا ہوا ہے. کیا کرپشن ثابت ہوا؟ آپ ہر چیز میں کہتے ہیں کرپشن، تو کیا ثابت کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پرسنالٹیز کو ڈی فیم کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ جو ہیں کام کرنے دیں گورنمنٹ کو، اس کا ڈیسیشن عوام لے گی. جس طرح عوام نے ضیاء کے 11 سال کے بعد اپنا ڈیسیشن دیا کہ وہ کس کو چاہتے ہیں گورنمنٹ دینا، جس طرح انہوں نے مشرف کے بعد دیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے طور پہ اینالائز کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جہاں خارجہ پالیسی اسٹیئر کی ہے اور ایبسولوٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل ڈائریکشن بھی صحیح کی ہے. ہم نے جو ہے پروونس کو ان کا رائٹ دیا ہے، ہم نے پروونس کو ان کے منرلز پہ ان کا رائٹ دیا ہے، ہم نے سیلز ٹیکس وہ خود کر سکتے ہیں، ہم نے جو آئین میں ترمیم کی تھی مختلف ڈکٹیٹرز نے، ہم نے جو ہے ان کو صحیح کیا ہے، ڈیوالوشن آف پاور ہوا ہے. اور یقیناً آج نہیں نظر آتا
لیکن یہ جو ڈیولوشن پاور ہوا ہے اس سے صوبوں کو فائدہ ہوگا, ہمیں آئندہ اس میں فائدہ ہوگا. آج ہم تھر کول پہ پھر جو ہے معاہدے کر چکے ہیں, اور ڈاکٹر سمر مبارک مند جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, اور 2015 میں جو ہے ہم میں زیادہ جذبات میں آ گئی, ہم کیا کیا چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ 12 سال تک, اور اس سے پہلے 12 سال تک, اور بیچ کے صرف 2 سال, تو 12 سال تک جو ڈکٹیٹر نے جو بویا ہے ہم اس کو کیسے ہٹائیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ پارٹیز ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں جو کل ڈکٹیٹر کے ساتھ تھیں. اگر ہم ریکنسیلیشن نہ کریں تو وہ اسٹیبلشمنٹ تو انہیں پھر اٹھا کے وہی کرے گا, اور وہی کنٹریز جو ہمارے ملک میں انتشار پھیلاتے رہتے ہیں پھر اسی طرح انقلاب کے نام پہ جیسے مصر میں کیا اس طرح کے ہمارے ہاں کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں تو بہت ہرڈلز ہیں انٹرنلی اور انٹرنیشنلی, تو ہمیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ آج ہماری اگر 75 آئٹمز کو یورپین مارکیٹ میں اور امریکن مارکیٹ میں ایکسس مل گیا ہے, آج ہمارے ہاں اگر 12% شیئر جو ہے وہ مزدور کو مل رہا ہے, آج اگر ہمارے ہاں 1.5-2 لاکھ مزدور جو 20 سال سے جو ہے ڈیلی ویجز پہ تھے اور پرماننٹ نہیں تھے ہم نے کیے ہیں, تو یقیناً کہ ہماری اچھی نیت ہے, ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم 3,500 میگا واٹ بجلی پیدا کر چکے ہیں اور اب پروونس کو کرنی ہے. تو یہ کوششیں ہیں, ہم کوئی انقلاب تو نہیں لا رہے ہیں, ہم تو تبدیلیاں لا سکتے ہیں, اور ہمیں تبدیلیوں میں ساتھ چاہیے ہوگا. ہمارے پاس وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ساتھ وہی لوگ ہیں, لیکن یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو کوششیں کر رہے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ یہ ٹرانسفارم پیریڈ ہے, اور اس طرح کی 1 سے 2 اگر جمہوریتیں اور ہمیں ملتی ہیں تو یقیناً کہ اور بہتر حالات ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو. ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب وہاں موجود ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرابی صاحب, امریکہ کے تعلق سے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں اس سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کئی پروگراموں میں کہ اس کی کافی ڈیپتھ ہے اس بگاڑ کی. یہ جو اگر اس کو آپ ایک راٹ کہیں, ایک پاکستان کی پرابلم کہیں, تو یہ پرابلم کوئی سطحی نہیں ہے. اس کی کافی ڈیپتھ ہے. یعنی یہ پاکستان کے ایمرج کرنے کے ساتھ ہی یہ اینڈیمک ہے پاکستان کا جو ویسٹ پہ دارمدار ہے. یعنی صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ اس پہ غور کریں کبھی کہ پاکستان کی ایمرجنس کے ساتھ ہی جو مسلم لیگ کا جو ریزولوشن تھا اس میں بنگال اور پنجاب کا پارٹیشن نہیں تھا. اور جو جناح صاحب ہیں پاکستان کے جو قائد اعظم ہیں, تو جناح صاحب نے کانگریس نے ان کو کافی پرسویڈ کیا, لیکن وہ بالکل اپنے موقف پر بہت ہی ڈٹے رہے کہ پنجاب اور بنگال کا پارٹیشن نہیں ہوگا. لیکن پھر جب انگریزوں نے مداخلت کی تو پھر ہو گیا پارٹیشن. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کشمیر پر انڈیا نے چڑھائی کی تو جناح صاحب نے جنرل گریسی سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے جائیں, لیکن جنرل گریسی نے انکار کیا اور معاملہ وہیں کا وہیں رہا, آج تک وہیں کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو امریکہ اور ویسٹ پہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ بہت ہی ڈیپ روٹڈ ہے. اور آپ اسٹوڈیو میں جو آپ کی مہمان ہیں محترمہ شہلا رضا صاحبہ, اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کتنا ڈیپ روٹڈ ہے. اب یہ پچھلے ان دہائیوں سے اس میں مزید کمپلیکسٹیز پیدا ہوئی ہیں. پچھلے 30 سال سے وہاں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ایک آرگنائزڈ ایک موومنٹ چل رہی ہے وہاں, اور اس کے پیچھے آل سعود ہیں, سعودی کنگڈم ہے. اور سعودی کنگڈم کے خلاف اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بات کریں تو وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے. اتنی ڈیپینڈنس ہے پاکستان کی سعودی کنگڈم پر, اتنا مسئلہ ہے, اور اتنے وہ سعودی کنگڈم کو اتنا مقدس سمجھا جاتا ہے وہاں کہ وہاں اس پر بات کرنا بھی ناممکن ہے.
اور پاکستان کا جو یہ امریکہ اور ویسٹ کی جو ڈیپینڈنس ہے، اس میں ایک فیکٹر داخل ہوا پچھلے 30 سال سے انتہا پسندی کا، اور جس کا ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جس کا یعنی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں پاکستان میں. اس نے یعنی آپ دیکھیں نا، امریکہ اور پاکستان کی حکومت یہ تو ایک گورنمنٹل تعلقات ہیں، اور یہ جو سعودی اور آل سعود اور وہاں کے مذہبی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکے ہیں. تو اس لیے ایک بہت ہی ایک ٹائٹ ایک کمپلیکس صورتحال بن گئی ہے. اب اس صورتحال میں ابھی جو وہ سلالہ کا مسئلہ ہوا، یا پچھلے سال جب وہ ایبٹ آباد پر پاکستان کو بے خبر رکھتے ہوئے ایک حملہ کیا گیا، تو ان چیزوں نے ذرا معاملے کو وہاں پریسپیٹیٹ کیا ہے. یعنی وہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں بھی کوئی ملک، یا کیا ہماری کوئی خود مختاری ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس سے ذرا معاملہ پریسپیٹیٹ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی حکومت، اس وقت کے جو رولنگ کلاسز ہیں، حکومت ہے، ان کی جو اپوزیشن وغیرہ ہے، یعنی جو رولنگ کلاسز ہیں، وہ مینلی عوامی جذبات کو کیٹر کر رہے ہیں. اس لیے کہ عوامی جذبات جو ہے وہ اس سے ذرا پریسپیٹیٹ ہوئے ہیں کہ ہم آخر کیا ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، فوجیوں کو مارا جا رہا ہے. یعنی اس سے ذرا بہت زیادہ ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ میں بہت زیادہ کوئی میننگ فل تبدیلی نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی معذرت کے ساتھ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت یا یہ رولنگ کلاسز کسی میننگ فل تبدیلی کرنے کے اہل ہیں ایٹ دی مومنٹ، اللہ یہ کہ کوئی چیز سامنے آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی عوامی جذبات کو کیٹر کرنا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں، یہ پارلیمنٹ میں فارن پالیسیاں بنائی نہیں جاتی، یہ تو گورنمنٹ کا ٹاپ لیول ایک ڈیسیژن ہوتا ہے جو بعد میں پالیسیز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اور پھر بعد میں لوگ دیکھتے ہیں. لیکن وہاں پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں اب یہ پوائنٹ سکورنگ بہت چل رہی ہے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے پہلے کبھی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی نہیں ہوئی، اب ہو رہی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ سکور کرنا ہوتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ مجھے تو کوئی بنیادی کوئی فنڈامنٹل تبدیلی تو نہیں لگ رہی ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں جتنا بھی یہ ریئلائزیشن ہو کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ اپنا ڈیپینڈنس کا رشتہ قائم کر کے انہوں نے کچھ پایا نہیں کھویا ہے، جتنی یہ ریئلائزیشن وہاں پیدا ہو اتنا مبارک، اتنا شگون نیک. اور جتنی اس تعلق سے جو ہے ایک کوئی بامانی جتنے اقدامات ہوں، بامانی جو بھی کوشش ہو، ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں. اور آخر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ پاکستان کی سڑکوں پر اور گلیوں میں جو خصوصاً مذہبی طبقے جو لوگوں کے جذبات کو آگے لے کے نکلتے ہیں، میں اس سے زیادہ مجھے اس سے امید نہیں ہے. میں اس کو ایک فرسٹریشن سمجھتا ہوں، اس کو ایک بہت زیادہ ایک فرسٹریشن اور غم غصہ سمجھتا ہوں. اور غم غصہ کبھی پروڈکٹیو نہیں ہوتا. اسٹریٹجیز اور کول مائنڈڈ حکمت عملیاں پروڈکٹیو ہوتی ہیں. امریکہ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو مذہبی طبقے ہیں کون کس یعنی ان کو ان کی ڈیپتھ اور اوقات معلوم ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس نے ان سبوں کو اپنے مقاصد کے لیے افغانستان میں استعمال کیا، لہذا وہ ان سبوں سے واقف ہیں. یہ مذہبی طبقے بیسیکلی فرسٹریشن ریپرزنٹ کرتے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ پاکستان میں یہ امریکہ کے تعلق سے پالیسی میں ریویژن کی جو بھی کوشش ہو وہ اچھی کوشش ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس وقت کوئی بنیادی تبدیلی نہ ہو. مجھے تو یہ راٹ اتنا ڈیپ لگ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بنیادی تبدیلی ابھی واقع ہو. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال میرا یہ جو زبانی معاہدوں کی بات کی جا رہی ہے، آج کل بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ زبانی معاہدے کیے گئے ہیں وہ منسوخ کیے جائیں اور پھر آئندہ اس طرح کے معاہدے نہ کیے جائیں. تو زبانی معاہدوں کی بین الاقوامی روابط میں حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، حیثیت جب ہوتی ہے جب دو برابر کے کنٹریز کریں.
تو چاہے وہ زبانی کریں چاہے لکھ کے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب جو ہمارا ملک ہے اس میں جیسے میں نے کہا اور انہوں نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ یہاں پہ تو شروع سے ہی یہ تھا کہ جو بیوروکریسی تھی وہ ویسٹ ٹرینڈ تھی اور ان کا انہی طرف جھکاؤ تھا اور انہوں نے ہمیشہ انہی کی طرف جھکے اور ہمیشہ وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ انہوں کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ڈرونز اٹیک، اور یقیناً اس پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ معاہدہ ہوا تھا، پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا. کیا پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اتنا ہے طاقتور کہ وہ آتے ہی جو ہے وہ ڈرون پہ جو ہے وہ جنگ مول لیتا؟ تو یہ تشدد ابھارنے والی باتیں واقعی میں اتفاق کروں گی محترم سے کہ یہ سڑکوں پہ، گلیوں پہ اور مذہبی اس پہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن ملک کے اس پر اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس طرح کے کمزور ممالک کے ساتھ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ اسی طرح جارحیت کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ ابھی بھی ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو ویسٹ کی طاقت کے ساتھ پاکستان میں اسٹیٹس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کی طرف دیکھیں. لیکن جب بھی اس ملک میں جمہوریت آئے گی اور آئی اور اب انشاءاللہ رہے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی ممالک کی طرف دیکھیں گے اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ اب سب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس چیئر کی. حالانکہ جب ہمارے پریزیڈنٹ چائنا جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بار بار چائنا کیوں جا رہے ہیں، یا جب ایران کے ساتھ یہ ہوا تو لوگ یہ چیلنج کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکے گا، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا. ہم نے دیکھا کہ بھارت کے پاؤں لرز گئے اور اس نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے پاس جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹر کے پاس نہیں ہوتی. وہ تورا بورا کے نام پر اپنی ٹیریٹری استعمال کرنے دیتا ہے. وہ جو ہے اپنے ہولی وار کے نام پہ ایک ان ہولی وار کو خود تو ڈالر کما لیتا ہے، اس کے ریلیجیس سپورٹر دولت کما لیتے ہیں. اب یہ کھلی بات ہے، امریکنز رائٹر کی بک ہے ان ہولی وار، اس میں سب کی شکلیں بھی ہیں کہ کون کون بوریوں میں ڈالر لے رہا ہے اور جس کو وار کہہ کے اور جہاد کہہ کے پاکستان میں کیا گیا. تو ڈکٹیٹرز کے چہرے سب کے سامنے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عوام ہمیشہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں اپنا انفراسٹرکچر صحیح کرنا ہے، ہمیں اس ڈیموکریسی کی خاطر کچھ کڑوے گھونٹ پینے ہیں اور وہ ہم پی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مقدر ڈیموکریسی ہے. بہت بہت شکریہ. عمر ریاض عباسی صاحب، جناب پارلیمنٹ نے جو شرائط رکھی ہیں امریکہ کے ساتھ روابط کو معمول پر لانے کے لیے اور سپلائی لائن کھولنے کے لیے، ان شرائط کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، بڑی خوش آئند بات ہے اگر میڈم ایسا کہہ رہی ہیں کہ یہ جو 3-4 شرائط انہوں نے گنوائی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے. امریکہ کیا ہماری شرائط مانے گا؟ اگر ہم کہتے ہیں تو کیا وہ فوری اس پہ عمل درآمد کرے گا؟ اگر نہیں کرتا تو کیا ہم نیٹو سپلائی کھول دیں گے؟ نہیں کھولیں گے؟ یہ باتیں تو ابھی طے ہونے والی ہیں. میرا کوشچن وہیں کا وہیں ہے کہ اگر کسی نے تورا بورا کے ذریعے انٹیگریٹی کو خراب کیا تو آج ڈرون کیوں برس رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ رول میں بیٹھے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ آج ڈرون پہ آپ لوگ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بالکل بند کرو. جب پرائم منسٹر کہہ دے اگلے لمحے ڈرون نہیں گرنا چاہیے، مطلب وہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا تو میرے دوست نے بھی کہا کہ بے خبر رکھا گیا. میرے خیال میں کچھ لوگ باخبر تھے. صدر پاکستان سپریم کمانڈر نے آرم فورسز کے، اور یہ واقعہ کاکول سے چند قدموں کے فاصلے پہ ہوا تو آج تک کمیشن بیٹھا تھا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا، وہ اس کو لے گئے، اور آج تک جتنے بھی یہ معاہدے ہوتے ہیں، دیکھیں میڈم کی باتوں سے مجھے لگتا ہے دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہہ رہی ہیں. سوئس اکاؤنٹس پہ، این آر او پہ، اور گورنمنٹ جو سپریم کورٹ جو آرڈرز کرتی ہے اس پہ تو انہوں نے آج تک عمل درآمد نہیں کیا. وہاں پہ تو انٹیگریٹی اور وہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود نظر نہیں آتی. کیا جمہوریت صرف کرپشن کا دوسرا نام ہے؟ اس لیے ہماری درخواست ہے کہ موضوع پر ہی رہیں. پاک امریکہ روابط قربانیوں کا تسلسل کا بار بار ذکر کرنے کا نام ہے؟ کیا جمہوریت لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی وسائل سے محروم کرنے کا نام ہے؟ کیا جمہوریت بجلی، گیس، ان کیسز میں جن میں 11 سال میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا، خود سوئس بینک نے 1,000
1500 का 1000 कुछ कागजात भेजे और कहा कि इस केस में कुछ नहीं है, पहले उन्होंने बंद किया। आप कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की और वजीर आजम की कोई इज्जत नहीं है, तो जब स्विस ने ही खुद ही ये केस बंद कर दिया था, अगर आपको मालूमात हो, तो आप क्यों चाहते हैं कि आप अपने सदर को दे दें? आप शाहरुख की बात करते हैं, वो अपने शाहरुख के लिए लड़ते हैं, और आप कहते हैं कि 248 के होते हुए भी जो है हम अपने सदर को वहां दे दें। तो जब आपके अपने ये ख्यालात हैं, तो कोई आपके मुल्क के वजीर आजम और आपके सदर के बारे में क्या सोचेगा? ये जो है मुकदमा अदालत में चल रहा है, अदालत इसको देख रही है, और अभी हम यहां तक भी पहुंचे हैं कि जी इससे पहले कि स्विस अदालत यहां पे कुछ फैसला होता, स्विस अदालत ने भी कागजात भेजे थे, वहां पे पहले बंद हुआ था। काश आप इतने बेखबर रहते, और जो ये मुकदमात वहां पे चल रहे हैं, मैं उसे पाबंदी से अटेंड करती हूं, वहां पे हम देख रहे हैं कि वहां पे चल रहा है। जहां तक रेमंड डेविस की बात है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जिन हालात में हैं, आप कोई जो है अलकमूनिया में नहीं रह रहे कि आप जो है वो सुल्तान राही का कैरेक्टर प्ले करते हुए फावड़ा उठा के और कुलाड़ा उठा के चले आए। आपको दुनिया के साथ जो है एक रवाबित रखने हैं। मैंने भी ये कहा कि हमारी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है, जिस पे जवाब दिया है वहां की हिलरी क्लिंटन ने कि हमारी पार्लियामेंट इसको देखेगी और फिर हम फैसला करेंगे। तो हमारी पार्लियामेंट ने जैसे फैसला किया है, उनकी भी पार्लियामेंट देखेगी। उसके बाद जो आगे की बातें हैं वो भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम डिसाइड करेंगे। बात तो ये है कि ये फैसले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने किए हैं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, अदरवाइज हम ये नहीं कर सकते थे। अदरवाइज हम टेररिस्टिक कंट्री रहते जहां पे पूरी दुनिया में टेररिज्म कंट्रोल हो रहा है। तो बात यह है कि ये बारिश की बूंदें हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने गिराई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं रहा। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@the-rate-afsar-tv.ir, और इसी के साथ हम उमर रियाज अब्बासी और डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी के भी शुक्रगुजार हैं, और मोहतरमा शहला रजा साहिबा।